अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स। महा की कमर अकड़ गई थी। वो जल्द से जल्द लेटना चाहती थी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था वो उसी के बिस्तर पर लेट जाएगा। महा वहाँ खड़ी उंगलियां मरोड़ने लगी। आ जाओ, उस सुबह भी मेरे साथ सोई थी, तो अब क्या मसला है? वो संजीदगी से बोला तो महा ने थूक निकला। मैं नहीं सोई थी, आपने ज़बरदस्त, फ़ौरन आओ यहाँ। महा धड़कते दिल के साथ बेड के पास पहुंची तो सफ़ीर अपनी जगह से हटता पीछे हुआ। महा ने थूक निगलते उस थोड़ी सी जगह को देखा, फिर बिल्कुल बेड के किनारे पर लेट गई। वो चत लेटी थी। सफ़ीर ने उसे यकदम खींचा तो उसके मुंह से चीख बरामद हुई। क्या मसला है तुम्हारे साथ? गिर जाती अभी। सफ़ीर ने कहते उसी की तरफ रुख किए, तकिए पर सर रखा और आंखें मूंद लीं। महा को नींद क्या ही आनी थी। वो उस शख्स को देखती रही, खूबसूरत चेहरा और पुरकशिश नकुश। उसने कभी कोई मर्द इतना खूबसूरत नहीं देखा था, या शायद उसने किसी मर्द को इतने करीब से देखा ही अब था। उसकी निगाहें उसकी पलकों पर अटकी थीं, जो लंबी और घनी थीं। उफ, क्या उसने लैश एक्सटेंशंस करवाई है? वो सोचती खुद को ही कोसने लगी। उसका दिल किया वो उन्हें छुए। न जाने कितनी देर हो गई थी, लेकिन वो तो उसके नक्श हिफ्स कर रही थी। महा ने उंगली बढ़ाते उसकी पलकों को छूना चाहा। ऐसा करते वो थोड़ा उसके करीब हुई थी, इससे पहले कि वो हाथ लगाती। सफ़ीर शाह ने नींद से भरी आंखें खोलते उसे देखा। क्या कर रही थी? कब? कुछ नहीं। तो मुझे किस करने वाली थी? वो संजीदगी से बोला। उफ, हरगिज़ नहीं। महा के गालों से हरारत निकली तो उसने फ़ौरन अपने गाल थामे। सफ़ीर शाह बेशक उससे नफ़रत का दावेदार था, लेकिन न जाने क्यों वो औरत उसे पुरसकून कर गई थी। तुम इतनी सुर्ख क्यों हो रही हो? बीवी हो मेरी, कर सकती हो। ये हुनर पहले सिर्फ बेजाद शाह के पास था, लेकिन कल रात को जिस तरह उसने अपना कंधा सफ़ीर को दिया था, वो उसे पुरसकून कर गया था। और मर्द कहाँ हरारत के सामने रोता है। मैं क्यों करूँगी? आपको किस क्यों नहीं कर सकती? सफ़ीर ने उसके हाथ थामे सख्ती से, जो वो मुसलसल मरोड़ रही थी। नहीं। क्यों? क्योंकि हम बस नाम के मियाँ बीवी। सफ़ीर ने सर्द निगाहों से उसे घूरा। तुम्हारी तरफ से ये रिश्ता निभाया जाना चाहिए महा सफ़ीर शाह, ये जान लो। तुम्हें मुझसे ही मोहब्बत करनी है। और आपको? जवाब नदारिद। क्या करना चाह रही थी? सफ़ीर ने यकदम उठ पर झुकते फिर से इस्तफसार किया। तो महा का सांस सीने में अटका। मैं आपकी पलकें देखना चाह रही थी कि असली हैं या नकली। वो आंखें बंद किए एक ही सांस में बोल गई। सफ़ीर शाह के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट आई, जिसे वो छुपा गया। देखो जी, चेक करो, असली हैं या नहीं। सफ़ीर शाह ने आंखें बंद की तो महा ने डरते हाथ लगाया और तेज़ी से हटा लिया। अब बताओ, असली ही लग रही हैं। महा को उसका ये रूप इतना अच्छा लग रहा था कि वो पल के लिए सब भूल गई थी या भुलाना चाहती थी। वो हमेशा तवज्जो की भूखी रही थी, जो उसे मिल रही थी। सफ़ीर शाह उसे देखता रहा, फिर उसकी गर्दन से बाल हटाए और झुका तो महा ने आंखें मींच लीं। अपनी गर्दन पर उसके लब महसूस करते महा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। सफ़ीर शाह सब भूल गया। उसे याद था तो बस इतना कि वो औरत उस पर हलाल थी और इस वक्त उसे पुरसकून करने का हुनर रखती थी। वो पीछे हुआ तो महा को अपनी गर्दन के साथ अपना आप धड़कता महसूस हुआ। जा रहा हूँ मैं, सफ़ीर शाह कहता उठ गया, लेकिन महा ने चेहरा तकिए में छुपा लिया। सफ़ीर शाह ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलने लगा, जबकि वो अभी तक वैसे ही लेटी थी। महा, सफ़ीर शाह, आकर मेरी पैकिंग करो। जी, उठो फ़ौरन, चलो। वो कहता बाहर निकल गया, जबकि वो सुन सी वहीं बैठी रही कि जाए या ना जाए। सफ़ीर शाह कमरे में जाकर फ़्रेश हुआ। बाहर निकलते भी वो उसे कमरे में नहीं मिली थी। वो बाहर निकला। शाह, जी भाई, कहाँ जा रहे हो? वो सर पर हाथ फेरने लगा। मत भूलो, वो वहाँ तुम्हारी वजह से है, तो उसे बुला लें। मैं तो जा रहा हूँ, वो कहता बाहर निकल गया। तो बेजाद उसकी पुश्त को देख कर रह गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सो गई थी, तकिया खुद में बीचे। सफ़ीर शाह उसके सर पर खड़ा उसे देखता रहा। वो जानता था वो थकी है, लेकिन वो न जाने क्यों इस वक्त उसे सामने चाहता था। महा, महा, माही। वो उसके सर पर खड़े उसे नए नाम दे गया, लेकिन वो गहरी नींद में उतर गई थी। सफ़ीर शाह ने झुकते उसे बाहों में उठाया और अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। बेजाद शाह ने उसे घूरा था,
لیکن اسے کہاں فرق پڑتا تھا۔ اپنے کمرے میں لاتے اسے لٹایا اور اپنی چیزیں سمیٹتے دروازہ بند کرتے باہر نکل گیا۔ یہ کیا حرکت تھی شاہ؟ میری بیوی ہے وہ، اسے جہاں ہونا چاہیے میں نے اسے وہاں پہنچا دیا ہے، تو تم نے قبول کر لیا ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ یہ تو میں اول روز سے قبول کرتا ہوں۔ وہ ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ بہزاد شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ وہ بھی جانتا تھا اچھے سے کہ سفیر کبھی ماہ کو نہیں چھوڑے گا۔ چلتا ہوں بھائی، مجھے امید ہے کام ہو جائے گا، اپنا خیال رکھنا۔ سفیر شاہ نے بہزاد شاہ کو گلے لگایا اور باہر نکل گیا، جبکہ بہزاد شاہ نے اس کی سیکیورٹی مزید ٹائٹ کروائی تھی۔ وہ سامنے ہو تو موضوع گفتگو نہ ملے، وہ اٹھ کر جائے تو ہر بات اس سے ہے۔ اب بولیں، کیوں بلایا ہے؟ حائفہ نے غصے سے پوچھا۔ بہزاد شاہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر نگاہ اس کے حجاب کے حالے میں مقید خوبصورت چہرے پر ڈالی تو اسے اپنا آپ نثار ہوتا محسوس ہوا۔ میں یہاں آپ کو محض یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جو بھی آپ فضول سوچیں سوچ رہی ہیں اس کو دماغ سے نکال دیں، کیونکہ شادی تو آپ کی مجھ سے ہی ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے نہیں کرنی، میں نے بتایا تو ہے۔ حائفہ نے ناک چڑھاتے آنکھیں چھوٹی کیے بتایا۔ بہزاد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا لیکن پھر پیچھے ہٹا لیا۔ حافی، مجھے سختی پر مجبور نہ کریں۔ کیا کریں گے پھر آپ؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ مجھے آپ کے والد صاحب سے ہی بات کرنی چاہیے۔ کل کا ہوتا یہ نکاح آج ہوگا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، حائفہ جلدی سے بولی تھی۔ بہزاد نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا کہ مخالف کے ساتھ وہ کسی قسم کی سختی نہیں برت سکتا تھا۔ حائفہ نے اس کا غصہ دیکھتے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کی وجہ سے آج ماما نے مجھ سے کچن کا اتنا کام کروایا ہے، چاول بھی مجھ سے بنوائے ہیں، اور کہہ رہی تھیں رائتہ بھی تم ہی بناؤ گی۔ حائفہ غصے میں اسے سب بتانے لگی۔ تو ان سب میں کہاں سے آتا ہوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیوں نہیں آتے آپ کو کس نے کہا تھا نکاح کا کہیں اور گھر آئیں؟ وہ کہتی ہیں کہ اگلے گھر جا کر کیا کرو گی؟ مجھے بتائیں، آپ مجھے چاول بنانے اور رائتہ بنوانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، مجھ سے یہ کام بالکل نہیں ہوتے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی، جبکہ بہزاد شاہ مسکراتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا؟ لڑکیوں پر ہنستے نہیں ہیں، تو شادی سے انکار آپ نے اس لیے کیا ہے غالباً۔ وہ پوچھنے لگا کہ شاید کوئی اور بات ہو، اتنی سی بات پر کون انکار کرے گا؟ لیکن وہ جانتا نہیں تھا ابھی کہ سامنے حائفہ سکندر تھی۔ بالکل، میں ہرگز آپ سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ کسی سے بھی نہیں کروں گی، وہ کہہ کر اترنے لگی۔ بیٹھی رہیں، آپ نے سچ میں صرف اس وجہ سے منع کیا ہے؟ وہ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ آپ کا اور میرا مذاق ہے؟ حائفہ کہتی اس کی گاڑی میں پڑی چیزیں دیکھنے لگی۔ بہزاد شاہ کا سارا غصہ اور فکر جیسے جاتی رہی تھی۔ سامنے موجود لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ معصوم اور بے وقوف تھی۔ بہزاد کا فون بجنے لگا تو اس نے نظر انداز کیا، لیکن حائفہ کی نگاہ تو کال بند ہونے کے بعد اس کے وال پیپر پر تھی۔ وہ اس کی تصویر تھی۔ ہاں، اسی کی تو تھی۔ حائفہ نے اس کا فون تھاما تو کال پھر سے آنے لگی۔ اٹھائیں۔ کیا؟ کال اٹھائیں، سیفی کی کال ہے، بھائی ہے آپ کا، بات کریں۔ حائفہ نے سوچتے کال پک کی۔ وہ ویڈیو کال تھی۔ بھائی مجھے، لیکن سامنے حائفہ کو دیکھتے وہ رک گیا۔ حائفہ نے فوراً بہزاد کو فون تھمایا تھا۔ آپ اس وقت لڑاکا لڑکی کے ساتھ ہیں، سفیر شاہ نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ میری بات سنیں آپ، کہ آپ نے لڑاکا کس کو کہا ہے؟ حائفہ نے فون کو اپنی طرف گھماتے استفسار کیا۔ سیفی، خبردار، حافی کو کچھ نہیں کہنا، بہزاد شاہ شرارت سے بولا تھا۔ میلوں دور بیٹھے سفیر شاہ نے زندگی میں پہلی بار بہزاد شاہ کو شرارت کرتے دیکھا تھا، یا یوں اتنا خوش دیکھا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو ہی دیکھتا رہا، جس نے ساری زندگی کاموں میں اور اس کی پرورش میں ہی اکیلے گزار دی تھی۔ شاید حائفہ سکندر اس کی تمام زندگی کی محنت اور صبر کا پھل تھی۔ وہ بے حد خوش تھا اور مطمئن ہوا۔ حافی، کیا لیں گی شادی کا تحفہ؟ سفیر شاہ کی آواز گونجی۔ حائفہ کا نام شاہ میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے حائفہ کچھ بولتی بہزاد بول پڑا۔ حائفہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ شخص کیا تھا؟ کیا کوئی مرد اتنا پیارا بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں نئے پھول کھلے تھے اور وہ فوراً گلابی ہوئی تھی۔ حائفہ، آپ بلش کر رہی ہیں، ابھی تو بھائی نے کچھ۔ سفیر شاہ کی پھر سے آواز گونجی تو بہزاد نے فوراً کال کاٹ دی۔ بہزاد شاہ اس کے چہرے پر رنگ دیکھتے مبہوت رہ گیا۔ محبوب جب حد سے پیارا لگے تو کیا کیا جاتا ہے؟
اس نے خود سے پوچھا، صدقہ دیا جاتا ہے؟ اس کے دل سے آواز آئی تھی، اور اسے واپسی پر اب حائفہ سکندر کا صدقہ دینا تھا۔ یہ میری تصویر ہے نا؟ اس نے بہزاد کے ہاتھ سے فون پکڑے کہا۔ یہ اس دن والی اس کی بہزاد کے باغیچے میں لی جانے والی تصویر تھی۔ نہیں، یہ کوئی اور ہے۔ جی نہیں، میں ہی ہوں۔ آپ نے کب لی یہ تصویر؟ وہ حیران تھی۔ اف، وہ حسن کو 10 منٹ کا کہہ کر آئی تھی، 20 منٹ ہو گئے ہیں، امی مجھے ماریں گی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ چلیں۔ بہزاد شاہ اپنی جگہ سے اترا۔ کہاں؟ آپ کے گھر۔ کہہ دیجیے گا مجھے راستہ نہیں پتہ چل رہا تھا، بس آپ باہر تک لینے آئی تھیں۔ وہ کہتا بنا اسے کچھ کہے آگے کی طرف بڑھ گیا تو وہ پیچھے ہوئی۔ آپ اس دن بھی تو آئے تھے، یہ بہانہ بیکار ہے، آپ جائیں۔ اب آپ کیوں آ رہے ہیں؟ اسے پیچھے ہی آتے دیکھ وہ بولی، چاول کھانے، آپ کے ہاتھوں کے۔ اس کے بعد تو آپ بنائیں گی نہیں؟ کیوں نہیں بناؤں گی؟ خاموشی سے چلیں حافی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو حائفہ نے دیکھا کچھ 1-2 لوگ جو گلی میں موجود تھے، وہ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ اپنی عزت کی یوں قدر ہوتے دیکھنا بہزاد شاہ کی قدر و قیمت کو بڑھا چکا تھا۔ حائفہ سکندر کے دل میں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حائفہ، تمہارے باپ کو آج آ لینے دو، ان کے سامنے جوتے سے ماروں گی تمہیں۔ سائمہ بیگم بولتی چلی آ رہی تھیں۔ اف، حائفہ خجل ہوئی، جبکہ بہزاد مسلسل مسکرا رہا تھا۔ سائمہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے بہزاد کو دیکھتے وہ چونک گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ اندر آؤ، بہت گرمی ہے باہر، وہ فوراً سے بولی تو اندر داخل ہوا اور پیچھے، حائفہ معافی چاہتا ہوں، حائفہ کو بلانا پڑا، میری گاڑی کی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو کوئی بات نہیں، اندر آئیں، سائمہ بیگم بولی۔ تبھی پھر سے گھنٹی بجی تو دروازہ کھولنے پر سکندر صاحب اندر آئے۔ بہزاد شاہ کو وہ بھی خوش دلی سے ملے تھے۔ سب خیریت؟ وہ سب کو یوں کھڑے دیکھ پوچھنے لگے۔ آج حائفہ نے چاول بنائے ہیں؟ بہزاد شاہ نے استفسار کیا تو سب نے اسے چونک کر دیکھا۔ جی۔ سائمہ بیگم مسکرائیں۔ آپ ہاتھ دھو لیں، میں چاول لاتی ہوں۔ وہ برتن پہلے ہی لگا چکی تھیں۔ وہ ہاتھ دھوتا بیٹھ گیا تو سکندر صاحب بھی بیٹھ گئے، جبکہ حسن تو ٹھٹکی باندھے بہزاد کا جائزہ لے رہا تھا۔ بہزاد نے پہلا ہی نوالا منہ میں رکھتے ستائشی نگاہیں اس پر ڈالیں، جو مگن سی کھانا کھاتے ساتھ حسن سے کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ سکندر صاحب اور سائمہ بیگم کی نگاہیں اسی پر تھیں جس کی نگاہیں حائفہ پر چپکی تھیں، جو محبت سے بھری تھیں۔ حائفہ، آپ نے رائتہ نہیں بنایا؟ وہ شرارت سے پوچھ بیٹھا تو حائفہ نے سر اٹھایا، پھر اسے گھورا۔ نہیں، سائمہ بیگم نے اسے گھورا، جس پر رتی برابر فرق نہ پڑا تھا۔ میں بنا لاتی ہوں۔ سائمہ بیگم اٹھنے لگیں۔ بہت شکریہ آنٹی، ایسے ہی ٹھیک ہے، اگلی بار آؤں گا تو حائفہ بنا لیں گی، امید ہے، وہ بولا تو حائفہ نے اسے پھر سے گھورنا چاہا، لیکن ماں کو خود کو ہی دیکھتے پا کر سر جھکا گئی۔ کیسے ہو حسن؟ آپ کو میرا نام کیسے پتہ؟ مجھے سب پتہ ہے آپ کے بارے میں، کون سی کلاس میں ہو، کون سے ہاسٹل میں رہتے ہو، کتنے دوست ہیں، سب۔ بہزاد بولا تو وہ قائل ہوا۔ اب وہ حسن سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ سائمہ بیگم اور سکندر صاحب مسکراتے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ مجھے مدد چاہیے تمہاری، اس نے حسن کو کہا تو وہ فوراً کھڑا ہوا۔ جلدی بتائیں بھائی، وہ پرجوش تھا، اسے بہزاد شاہ اچھا لگا تھا۔ میری گاڑی میں آپ کی بہن کا جوڑا رکھا ہے، اگر آپ لے آؤ۔ اس نے گاڑی کی چابی آگے کی تو حسن فوراً لیتا باہر نکل گیا۔ چائے پیو گے برخودار؟ سکندر صاحب نے پوچھا۔ نہیں، میں کافی لیتا ہوں، وہ بولا، لیکن سب کو ایک دوسرے کو دیکھتے وہ جان گیا کہ شاید کافی وہاں کوئی نہیں پیتا تھا، نہ موجود تھی، لیکن وہ بھی رات کو ابھی نہیں، پرسکون رہیں، مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں خود مانگ لوں گا۔ وہ سکندر صاحب سے باتیں کرنے لگا۔ نکاح کی تاریخ بھی طے پائی تھی، حائفہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ میں حائفہ کے لیے نکاح کا جوڑا لایا ہوں بیٹا، ہم خود، سائمہ بیگم نے کہنا چاہا۔ بالکل نہیں، نکاح کے بعد سے ہی حائفہ کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، ایک بھی چیز یہاں سے نہیں جائے گی، میں جہیز کے سخت خلاف ہوں، وہ بولا تو سکندر صاحب مشکور نظر آئے۔ آج کے مہنگائی کے دور میں یہ بھی غنیمت کی بات تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہوں گا، اس نے سائمہ بیگم کو دیکھتے کہا۔ بولیں بیٹا۔ میں چاہتا ہوں حائفہ جیسے اپنی زندگی اس رشتے سے پہلے گزار رہی تھی ویسے ہی گزارے، مطلب اس کے کرکٹ کھیلنے سے مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بھرپور مسکرایا۔ اور نہ مجھے اس سے کھانا بنوانا ہے،
اگر وہ ایسا نہیں چاہتی تو اسے فورس نہ کریں پلیز، وہ شائستگی سے بولا۔ تو سکندر صاحب مسکرا دیے۔ اس نے صحیح بولا تھا، وہ احساس نکلے گا حائفہ کے معاملے میں، لیکن کچھ تو آنا۔ سائمہ بیگم نے بولنا چاہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آنٹی، جس چیز میں وہ خوش نہیں ہے میں ہرگز نہیں چاہتا وہ کرے۔ وہ آج مجھے فون کر کے کہہ چکی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ سکندر صاحب چونکے، صرف اس لیے کہ اس کی پہلے کی زندگی وہ نہیں چھوڑنا چاہتی، اور یقین کریں میں بھی ایسا نہیں چاہتا۔ جب وہ میرے پاس آ جائیں گی میں اپنے طریقے سے خود میں ڈھال لوں گا اسے۔ سائمہ بیگم نے سر ہاں میں ہلایا۔ سکندر صاحب نے رشک سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھایا تو وہ مسکرا دیا۔ اگلی بار آپ کے ہاتھوں کا کچھ کھاؤں گا۔ وہ سائمہ بیگم سے بات کر رہا تھا، شاید اس سے پہلے اس نے کسی کے گھر میں یوں کھانا نہیں کھایا تھا، نہ یوں کسی عورت سے باتیں کی تھیں۔ حسن بیگ لے آیا تھا جو کافی بھاری تھا۔ تب تک حائفہ بھی آ گئی تھی۔ یہ آپ کا جوڑا ہے حائفہ، کھول کر دیکھ لیں۔ حائفہ نے اسے دیکھا، وہ سچ کہہ رہا تھا کہ وہ جوڑا خود لائے گا۔ حائفہ نے کھولا تو وہ لائٹ کلر کا بھاری جوڑا تھا۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک نہ بڑھی تھی جو بہزاد شاہ کو بے چین کر گئی تھی۔ بہت اچھا ہے، وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ باقی سب نے بھی تعریف کی تھی۔ سکندر صاحب نے سب کی بیٹیوں کے اچھے نصیبوں کی دعا کی تھی۔ اپیا، آپ تو کہہ رہی تھیں کہ سفید جوڑا لوں گی، لیکن دیکھو یہ تو اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ حسن بولا تو بہزاد نے تیزی سے نگاہیں اس کی طرف موڑیں، جو اب کی بار پھر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بہزاد شاہ نے ہونٹ بھینچے۔ میں چلتا ہوں اب۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سب اسے دروازے تک چھوڑنے آئے تھے، لیکن وہ نہیں۔ اس نے واپسی پر صدقہ دیا تھا، اپنے ہونے والی بیوی کا، اپنی محبت کا، خود کی خوشیوں کا۔ ماں نے آنکھیں کھولیں تو واپس اسی کمرے میں دیکھ کر چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اسے رات کے تمام مناظر یاد آئے۔ اف، تو کیا سفیر شاہ لایا تھا اسے یہاں؟ ہاں یقیناً، اس کے علاوہ کون ہاتھ لگا سکتا تھا اسے؟ وہ سوچتی سرخ پڑی، پھر الماری کھولتے سفیر شاہ کے ہی کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلی گئی۔ بال سکھاتے وہ باہر نکلی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے یہ بات نوٹ کر لی تھی، گھر کے اندر اب میل سرونٹ نہیں ہوتے تھے۔ میڈم کچھ چاہیے؟ فیروزہ نے استفسار کیا۔ نہیں، اوکے۔ فیروزہ جانے لگی۔ میری بات سنیں۔ وہ جھجکی۔ جی میڈم، مجھے ماں بلایا کریں پلیز، یہ میڈم اچھا نہیں لگتا، وہ جھجکتے بولی۔ تو فیروزہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے ماں جی۔ ماں جی بھی نہیں، بس ماں، وہ پھر سے بولی۔ اوکے ماں بیٹا، اب ٹھیک ہے۔ وہ مسکرائی۔ سب کہاں ہیں؟ وہ انگلیاں مروڑتی پوچھنے لگی کہ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سفیر سر تو صبح کے جا چکے ہیں، بہزاد سر بھی گھر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا آپ جب بھی اٹھیں آپ سے ناشتے کا پوچھا جائے، اور سفیر شاہ نے یہ دیا ہے۔ اس نے ڈبہ نکالتے اسے پکڑایا۔ وہ فون تھا نیا، انہوں نے اپنا نمبر ڈال دیا ہے اندر، لیکن انہوں نے سختی سے منع کیا ہے آپ کو کسی اور سے رابطہ کرنے سے، خاص طور پر آپ کے بھائی سے۔ فیروزہ بولی تو ماں نے سر ہلایا، اور انہوں نے کہا ہے آپ کو جو چاہیے ہو وہ مجھے لکھ کر دے دیں۔ میں نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ وہ واپس اندر آ گئی۔ اس کا دل اداس ہوا۔ تو کیا اب وہ اپنی تمام چیزیں سرونٹ سے منگوائے گی؟ اسے جھجک کے ساتھ شرم بھی محسوس ہوئی۔ فون کو کھولنے کے بجائے سائڈ پر رکھ دیا اور وہیں ٹیرس پر نکل گئی۔ رات کے مناظر اس کے ذہن کے پردوں پر پھر سے لہرانے لگے۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا جہاں صبح وہ اپنا لمس چھوڑ کر گیا تھا۔ تو کیا سب نارمل ہو سکتا تھا اب؟ کیا وہ اس سے محبت کر لیتا؟ ماں کا دل دھڑکا۔ اس کے دل نے سفیر شاہ کے نام پر پہلی بیٹ مس کی تھی۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا جو اسے نوید سنا رہا تھا کہ جلد محبت میں مبتلا ہونے والا ہے، اس کے اپنے ہی محرم رشتے، اس کے شوہر سے محبت میں۔ وہ کمرے کو ٹھیک سے دیکھنے لگی، سفیر شاہ کی طرح۔ اس کا کمرہ بھی ایک دم پرفیکٹ تھا، کہیں کوئی دھول مٹی نہیں تھی۔ ماں بیٹا صفائی کروانی ہے آپ کے روم کی، ملازمہ نے کہا۔ نہیں، صاف ہے، یہ تو صاف ہے، لیکن پھر بھی سفیر سر روز صفائی کرواتے ہیں، انہیں گرد بالکل پسند نہیں۔ اب کی بار فیروزہ ہلکی مسکراہٹ سے بتانے لگی۔
اب سے میں خود ہی کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں، ماں بولی تو وہ مسکراتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے باہر سے آوازیں محسوس ہوئیں تو وہ باہر نکلی۔ بہزاد شاہ کو دیکھتے وہ پاس گئی تو بہزاد شاہ نے اس کے سر پر پیار کیا۔ اب آپ کھل کر رہ سکتی ہیں ماں، آپ کا جلاد سا شوہر جا چکا ہے۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا محسوس ہوا ماں کو، وہ بس مسکرا دی۔ کھانا کھائیں گے؟ نہیں، کھا کر آیا ہوں اپنی پرنسس کے گھر سے، بہزاد شاہ نے فون کو دیکھتے بولا تو وہ چونکی۔ کیا اس کی کوئی بہن تھی؟ یہ ممکن نہیں تھا، وہ کس کو پرنسس کہہ رہا تھا؟ بہزاد شاہ نے اسے سوچ میں گھرا دیکھا تو بیٹھ گیا۔ فیروزہ، جی سر، ماں کے لیے کھانا لگوائیں۔ وہ چلی گئی۔ میں نکاح کر رہا ہوں ماں، اگلے جمعے۔ سیفی کے آتے ہی وہ مسکرایا۔ بہت مبارک ہو، ماں نے مسکراتے کہا تو اس نے مبارکباد وصول کی۔ میری طرف سے ساری رسمیں آپ کریں گی بہن بن کر، ماں نے نم آنکھوں سے سر تیزی سے ہلایا۔ ماں کھانا کھانے لگی۔ آپ پڑھائی شروع کریں، بہزاد کہتا اٹھ گیا۔ کیونکہ ماں نے کھانا کھا لیا تھا، وہ صرف اس کے لیے وہاں بیٹھا تھا۔ ماں نے اسے دیکھا، وہ واقعی ہی ایک بھرپور مرد تھا جو عزت لینا اور دینا جانتا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوش نصیب تھی جسے بہزاد شاہ نے چنا تھا۔ وہ سوچنے لگی، ایڈمیشن اور کتابیں سب لکھ لیں، سب ہو جائے گا، میرے ساتھ چلیں کل۔ ویسے تو یہ کام سیفی کے ہیں، لیکن اسے کچھ دن لگیں گے اور آپ کا مزید حرج نہ ہو، اسی لیے ہم کل چلیں گے۔ اوکے بھائی، وہ بولی تو بہزاد مسکرایا۔ اس کا بھائی کہنا بہزاد شاہ کو اس کی اپنی بہن کی یاد دلاتا تھا۔ فون مل گیا ہے آپ کو؟ جی، اوکے۔ کیا آپ نے ان کو بولا تھا فون دینے کا؟ وہ سنجیدگی سے بولی، ہاں۔ اب آپ کو ضرورت پڑے گی نا؟ بہزاد شاہ نے کال آتے فون کان سے لگایا اور باہر نکل گیا، جبکہ وہ جو تب سے خوش تھی کہ سفیر شاہ نے اس کی ذات پر دھیان دیا ہے، وہ تمام امید کے دیے پھر سے بجھ گئے اور وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کاش دنیا میں یا دلوں میں محبت جیسا کوئی جذبہ کبھی پروان نہ چڑھتا، ہم کسی کے لیے کوئی جذبات نہ محسوس کر پاتے، ہم لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ظالم بن سکتے جیسے وہ ہمارے لیے ہیں۔ کاش عورتوں کے دل ان کے محرم کے لیے تب تک نرم نہ پڑتے جب تک محبت کا اظہار مخالف سمت سے ہو نہ جاتا۔ کاش دنیا میں خوشیاں ایک جیسی تقسیم کی جاتی اور لوگ ایک دوسرے کے درد کی کیفیت کو سمجھ پاتے۔ اس کے دل میں اپنے ہی شوہر کے لیے جذبات پیدا ہو گئے تھے جو اب کم ہونے کے بجائے بڑھنے ہی تھے، اور اسے بدلے میں صرف درد ملنے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھرتے آنکھیں موند لیں۔ اس ایک شخص نے میری روح کو اس حد تک قابو میں کر لیا ہے کہ وہ پل میں مجھے خوش کر سکتا ہے، اتنا خوش کہ مجھے لگے آسمان پر قوس خزاں چھا گئی ہے، پھولوں کی خوشبو ہوا میں بکھری ہے اور لہریں میرے ساتھ گنگنا رہی ہیں، اور پل میں وہ مجھ سے ایسی بے رخی برتتا ہے کہ مجھے لگتا ہے دنیا بے حد بے رحم ہے اور دنیا کا تمام درد میرے سینے میں آ سمایا ہے۔ لیکن میں انتظار کروں گی اس لمحے کا جب وہ شخص مجھ سے محبت کرے گا، اور اسے اس نہج پر لازمی لاؤں گی میں۔ اس نے خود سے عہد کیا، سفیر شاہ کو خود سے محبت کروانے کا عہد، پھر چاہے بدلے میں وہ ٹوٹ جاتی یا رون دی جاتی۔ مجھ سے مت پوچھو اس شخص میں مجھے کیا دکھتا ہے، مجھے کچھ نہیں دکھتا جہاں میں جب وہ دکھتا ہے۔ بہزاد شاہ سب کو الوداع کہتا نکل گیا اور واپسی پر وہ اپنے ہی اسٹوڈیو آیا تھا۔ میٹنگ کرتے اس نے اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا۔ مجھے ایک سفید جوڑا چاہیے 2 دن میں نکاح کے لیے، سب اپنے ڈیزائنز تیار کریں، جس کا سب سے بہترین ہوگا اسے ماہانہ تنخواہ کے علاوہ اس جوڑے کے لیے ادا کیا جائے گا۔ وہ بولا تو وہ سارے ڈیزائنرز پرجوش ہوئے، لیکن یاد رہے کل تک سب کے ڈیزائنز میرے میز پر ہوں، وہ جوڑا صرف سفید ہوگا۔ وہ بولا تو سب نے تیزی سے سر ہلایا تو وہ باہر نکل گیا۔ کیا سر نکاح کر رہے ہیں؟ وہ کتنی خوش قسمت ہوگی۔ کیا سر ادا جعفری سے شادی کر رہے ہیں؟ وہ ہے بھی تو بہت حسین، وہی سر کے ساتھ جچے گی، لیکن بہت مغرور ہے وہ۔ سب اپنے اپنے تبصرے کر رہے تھے، حقیقت کسی کو بھی معلوم نہ تھی۔ وہ اندر واپس آیا تیزی سے تو خاموشی چھا گئی۔ ایک اور ضروری بات، جوڑے کے ساتھ حجاب بھی ہوگا۔ وہ بولا تو سب نے ہونک بنے ایک دوسرے کو دیکھا۔ گاٹ اٹ؟ یس سر، سب یک زبان ہوئے، لیکن اپنے باس کی شادی کے ارمان ٹوٹ گئے تھے ان کے، کہ یقیناً
یہ بہزاد شاہ کی شادی نہیں تھی اور نہ یہ جوڑا ادا جعفری کے لیے تھا، کیونکہ وہ لڑکی تو بے حد ماڈرن تھی، حجاب تو دور وہ دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتی تھی۔ سب نے کام تیزی سے کیا تھا اور اگلی صبح اس کے میز پر سارے ڈیزائنز موجود تھے، جس میں سے اس نے ایک نکالا تھا وہ خوبصورت شرارہ تھا۔ اس نے سب کی محنت پر ایکسٹرا پے کیا تھا کہ سب نے نہ جانتے ہوئے بھی حائفہ سکندر کے لیے محنت کی تھی۔ اس نے وہ جوڑا اپنی نگرانی میں تیار کروایا تھا، جیولری خود میچ کی تھی، ان سب میں اس نے سو کر نہیں دیکھا تھا کہ اسے یہ جوڑا جلد از جلد حائفہ سکندر کو دینا تھا۔ سر، اس نے سگریٹ سلگاتے کہا، کیا آپ شادی کر رہے ہیں؟ سب ڈیزائنرز کے کان کھڑے ہوئے جب ایک نے ہمت کرتے پوچھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، نہیں، سچ ہی تو کہا تھا اس نے، ابھی تو صرف نکاح تھا۔ سب کی آنکھوں کی چمک ماند پڑی، لیکن بہزاد شاہ حائفہ سکندر کو رخصتی سے پہلے کسی کے سامنے نہیں لا سکتا تھا کہ وہ اپنی کمزوریاں لوگوں کو دکھانے کے حق میں نہیں تھا، اور سفیر شاہ کے بعد حائفہ سکندر اس کی زندگی کی دوسری کمزوری بن گئی تھی، جو اپنے لیے لڑ تو ہرگز نہیں سکتی تھی سفیر شاہ کی طرح۔ اس نے ایک آخری تنقیدی نگاہ ڈالی اور سب کو چھٹی دے دی۔ آج اس کا آفس 4 بجے ہی خالی ہو گیا تھا کہ ایک بھی شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ گاڑی لیتا حائفہ سکندر کے آفس جا پہنچا اور اسے کال کی۔ حافی، جی؟ حائفہ نے کال اٹھاتے تھکے انداز میں کہا، تھک گئی ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ؟ آپ کی آواز سے پہچانا۔ باہر آئیں، میں نیچے موجود ہوں۔ ہرگز نہیں، میں کام کر رہی ہوں۔ تو آپ چاہتی ہیں میں اوپر آؤں؟ یہ دھمکیاں دینا ضروری ہوتا ہے؟ وہ غصے سے بولی تو وہ مسکرا دیا، اس کے بغیر آپ بات نہیں مانتی ہیں۔ چھٹی لے کر آ جائیں، جلدی کریں۔ وہ کہتا کال کاٹ گیا تو حائفہ نے اسے کوستے چھٹی لی اور باہر نکل آئی۔ کیوں آئے ہیں؟ چلیں۔ کہاں؟ میرے آفس۔ کیوں؟ سوال نہیں کریں، جلدی کریں، مجھے آپ کی وین جانے سے پہلے آپ کو یہاں واپس پہنچانا ہے۔ وہ بولا تو حائفہ بیٹھ گئی۔ بہزاد نے تیزی سے گاڑی چلائی تھی اور حائفہ کی نگاہیں اس کے ہاتھوں پر ہی ٹکی تھیں۔ خوبصورت، اسے اپنے باپ کے ہاتھ بھی بہت پسند تھے۔ بہزاد نے گاڑی روکتے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ نیچے اتری اور اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ وہ یہاں آج تیسری بار آئی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں بتاتا ہوں، انتظار کریں۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ چھٹی دے دی سب کو کہ آپ سب کے سامنے کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ وہ کہتا اسے لیے ایک کمرے میں لایا، لائٹس آن کی تو حائفہ کی نگاہ سامنے اس جوڑے پر پڑی جس کا صرف پچھلا حصہ دکھ رہا تھا، جو دوپٹہ تھا۔ یہ کتنا خوبصورت رنگ ہے۔ اس نے ستائشی نگاہ سے اسے دیکھا۔ جائیں دیکھیں کیسا ہے۔ سچ میں؟ اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا تو بہزاد نے سر اثبات میں ہلایا۔